वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खूबसूरत प्रोग्राम हमारा, और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं जिसमें हम बाइबल मुकद्दस को सीखते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी हम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी न्यू पोर्ट से खुदा उनके खादम पास्टर महबूब अलाई, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। पास्टर जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और वार्म वेलकम आपको। कैसे हैं आप? भाई साहब, गुड मॉर्निंग, दैट्स रियली वंडरफुल मॉर्निंग एंड गुड मैं मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी जिंदगी के लिए और आपकी सारी काविश के लिए। आपने बड़ी मेहनत की मेरे साथ मिलकर, और हम इस काबिल हुए कि हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था और रसूलों का अकीदा, उसको हम सब्जेक्ट को ख़त्म कर पाए। और आपकी मेहनत और आपकी कोशिश के बगैर मैं समझता था ये मुश्किल था, और आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। जी तो थैंक यू भाई साहब। और भी लोग थे जिन्होंने हिस्सा हाँ जी, लिया, हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल। मिलकर इसको पूरा किया। इट वाज रियली वंडरफुल, गुड स्टडी। टीम वर्क है, और मैं समझता हूँ कि जब मिलकर काम करते हैं तो उसमें खुदा बरकत देता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ये दुआ है कि खुदा इसी तरीके से हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, उन सब मिलकर खुदावन की बादशाहत के लिए, उसके लिए जो है वो काम करते रहे। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये मिशन जो है, ना पादी नोबल का मिशन है, ना पास्टर महबूब का मिशन है, ये खुदावन का मिशन है। और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन आपको और ज्यादा हिम्मत ताकत दे कि आप मेरे साथ मिलकर इसी तरीके से खुदा उनका काम जो है वो करते रहें। तो बहन भाइयों, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा साथ देते हैं, सुबह सवेरे आप हमारे साथ होते हैं। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ बाइबल टीवी पे जो लोग पहुंच चुके हैं, देखें, खुदा उनका शुक्र हो कि लोग सुबह सुबह इंतजार कर रहे होते हैं। और थैंक यू जी आप सबका कि आप हमारे साथ हैं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। और मैं खुदा के पाक कलाम में से एक विर्द जो है वो तिलावत करना चाहता हूँ। बस मैं वो ये मैंने जो ज़बूर आज चुना है, इस ज़बूर के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और वो सेंटेंस है चैलेंज ऑफ माय लाइफ। और ये ज़बूर 16 है। तो मैं इसको अभी बहनों भाइयों आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ, और लेटर आई विल टॉक अबाउट दैट व्हाई आई सेड दैट दिस इज चैलेंज ऑफ माय लाइफ। तो आइए खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम को सुनिए। साम 16, ज़बूर 16 पंजाबी में बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, और यकीनन आप इसके अल्फाज से बरकत पाएंगे। तो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावन ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बखीर का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावन की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आमीन। जी, अगर आप काइंडली दुआ में रहनुमाई फरमाइए तो आगे बढ़ेंगे दुआ करते हुए। बहनों भाइयों, आप भी दुआ में हमारे साथ शामिल। प्रेज जीसस। आइए हम दुआ मांगे।
دعا سے اس پروگرام کو خداوند کے حوالہ کریں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خدا جو ہے وہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آج بہت سارے لوگوں کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ جلال سے بھرے زندہ جلالی آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تو پیار کرتا ہے، اور خداوند جن سے تو پیار کرتا ہے خداوند انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے۔ جلال سے بھرے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ساری دی ہوئی نعمت و برکتوں کے لیے، اور آج اس صبح کا آغاز ہے خداوند تیرے نام سے کرتے ہیں۔ جتنے بھی کانوں تک خداوند اس کلام کی آواز پہنچے، خداوند بخش دے کہ وہ 100 گنا پھل لائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اے خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک جاتا ہے۔ خداوند تیرے خادم کو خداوند مسا کرتے ہیں، اور خداوند جتنے بھی خادم الدین اس چینل پر آتے ہیں اور تیرے کلام کا پرچار کرتے ہیں، ان سب کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ بڑی حفاظت سے رکھنا، اور خداوند ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہاں بہت بڑا فلڈ آیا ہے، جس کی وسیلہ سے بہت ساری جانیں جو ہیں وہ خداوند میں سو گئیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مصیبت میں ہیں۔ اے خداوند تو ان کو ان کی مصیبت سے رہائی بخش، ان کے گناہوں کو ان کے ذمہ نہ لگا، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جلالی خداوند کی روحانی آنکھوں کو کھول دے، تاکہ خداوند وہ توبہ کرے، رجوع لائیں اور تجھ سے برکت حاصل کریں۔ جلالی خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند تجھ سے برکت چاہتے ہیں۔ ہو ہاللیلویہ۔ خداوند تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرنا، آج کا کلام ہمارا گانا بجانا پرستش کرنا اے خداوند تیرے سامنے خوشبو کی مانند پہنچے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں بھائی آئیے خداوند کی حمد کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ خدمت میں شامل ہیں وہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے، اور میں اس خوبصورت ٹیم کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ ہماری کوائر کے جو لیڈ کرتے ہیں ہمارے پیارے بھائی دوست سہیل دین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا یہ خوبصورت گیت جو ہے وہ میں آج صبح آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ان کے ساتھ طبلے پہ سنگت کر رہے ہیں عامر کھوکھر، جو کہ ایک بہت ہی اچھے میوزیشین ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو ان کی زندگی کے لیے۔ آئیے یہ خوبصورت گیت سنتے ہیں، اور گیت کے الفاظ یقیناً آپ سن کر برکت پائیں گے۔ مثال ہوتا ہے جس کو سب کا جس کو سب کا
دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ جب بھی ذکرے جب بھی ذکرے مثال ہوتا ہے ہر کسی جس کو مثال ہوتا جس کو سب کا خیال ہوتا ہے آدمی وہ بے مثال ہوتا ہے. کیسا لگا جی پاجی محبوب صاحب آپ کو یہ؟ ریئلی ونڈرفل، بہت اچھی یہ سانگ. ایک جو خوبصورت بات ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ ہر شے کو زوال ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ مٹتی جاتی ہے، دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جی حالات ہیں وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا باعث ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دکھ کے وقت میں اپنے بہنوں بھائیوں کو یاد رکھا ہے، اور میں اپنی کلیسیا کے لیے، دوستوں کے لیے بے حد خدا کا شکر گزار ہوں، جو کہ ہر وقت دکھ کی گھڑی میں اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب بھی سیلاب آیا، لاسٹ ٹائم بھی جب فلڈ آیا تھا تو لوگوں نے بڑی دل کھول کے مدد کی. کووڈ کے دوران ہم نے وہاں پہ فوڈ جو ہے وہ سپلائی کیا. اور ابھی بھی بہنوں بھائیوں دیکھیں، یہ جو سلسلہ یہ ایک دم سے ختم ہونے والا نہیں ہے. Millions of people, they are suffering throughout Sindh province and northern جو ایریا ہے وہاں پر، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. اور ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے یہ ایک بڑا ہی لمبا کام ہے اور اتنی جلدی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں کہ آج میری بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ ہے ریگارڈنگ دس ریہیبلیٹیشن، سو پلیز ریممبر می ان یور پریئر. تو بس میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس مادھم سے، یہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے، کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں کو سکھائیں. آف کورس دس از اوور پریورٹی ایونجلزم جو ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں، چاہے وہ پرسیکیوشن کے ہیں، چاہے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو اویئرنیس دے سکیں اور ان کی مدد جو ہے وہ کر سکیں. تو ابھی آپ تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالیے کہ کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ خدمت میں ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ کیا وہاں پہ لیٹسٹ جو ہے وہ سچویشن، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، تو کیا سچویشن ہے وہاں پہ اس وقت؟ یہ سچویشن بھائی صاحب تھینک یو، آپ نے موقع دیا. سچویشن بہت ہی خراب ہے وہاں پر. جو ہم سوچ رہے ہیں ہم اس کو بڑی لائٹلی لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو گواہیاں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہیں،
وہ بالکل یہ آفت زدہ علاقے ہیں جو اندر کے ہیں سندھ کے، وہاں کوئی ابھی تو کوئی پہنچ بھی نہیں پا رہا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ گھاس کھا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو جا کے دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، یہ فیک ویڈیو نہیں ہے، لوگ گھاس کھا رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں۔ ابھی یسٹرڈے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، چینل کا میں نام لینا چاہتا ہوں آن لائن یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ دکھا رہے تھے وہاں جو صحابی وہاں پہنچے ہیں اور وہاں دیکھا کہ ایک ان کی مارکیٹ تھی، وہ پوری کی پوری زمین میں دھس گئی ہے۔ وہاں پر 30 ایک اندازے کے اندر 30 فٹ کا گڈھا ہے، اس میں پانی ہے بھرا ہوا، اور پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ نیچے چلی گئی اور بیٹھ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کی آفت وہاں ہے اور لوگوں کو سامنا ہے۔ لوگوں کے پاس فوڈ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، اور نہ ہی ٹینٹ ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو ہمارے لوگوں کے لیے جو مصیبت کا امکان بنی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، مرزئی ہیں، اور بھی قادیانی، یہ اپنے اپنے گروپ کو یہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ پہنچا رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کو پہنچائیں، لیکن جہاں پر مسیحیوں کا تعلق آتا ہے وہاں ہمارے لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں پہنچ رہی بھائی صاحب۔ بس جی، میں قطع کلامی اپیل ہے معاف کہ آپ ضرور کچھ کریں۔ قطع کلامی معاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب فلڈ آیا تھا تو میں جو ہمارے کوآرڈینیٹر وہاں پہ نذیر برکت صاحب، ان کے ساتھ میں گیا وہاں پہ، اور جو وہاں کے وڈیرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذریعے یہ جو سپورٹ ہے وہاں تک پہنچے۔ تو ہم بڑے مطلب پریشانی میں تھے، اور رات کو ہم لیٹ آورز میں، ان کا بیٹا بھی تھا ساتھ، اور میں آج بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا رسک لیا، اور ان کی بڑی مہنگی گاڑی تھی، اس میں ہم چھپا کے سامان جو ہے وہ لے کر گئے، اور کھیتوں میں لوگ پڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ جی کوئی وہاں پر پہنچ نہیں رہا، اور خاص ہمارے جو کرسچن تھے۔ یہی واقعہ جب زلزلہ آیا تھا تو جو لوگ وہاں پہ تھے، ایبٹ آباد کے نزدیک جو ایریا ہے مانسیرا، اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ جب آ رہے تھے تو آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے، اس کو دیکھ کر وہ کھانا دے رہے تھے۔ تو جب کرسچن وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ تو ایک فیملی جو تھی وہ وہاں سے چل کے، تو وہ جب کلندر آباد پہنچے، وہاں پر کرسچن ہاسپٹل جو ہے، وہاں پر آ کر انہوں نے جو ہے وہ کھانا کھایا، اور وہ وہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک آئے۔ اور جب وہ فیملی وہاں پر آئی راولپنڈی میں تو ان کو وہ گھر نہیں دے رہے تھے۔ میں ان دنوں میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، اور میں نے وہاں پہ کسی سے بات کی، وہ کہنے لگے جی ہمیں ایڈوانس دیں، تب ہم، اور گارنٹی چاہیے ان کو کہ کون لوگ ہیں یہ۔ تو اس کرسچن فیملی کو میں نے، وہاں پہ فیملی تھی، ان کو میں نے ریکویسٹ کی، ان کو گھر لے کے دیا کرائے پہ۔ تو یہ سچویشن ہے جو کہ وہاں پہ ہمارے کرسچن جو ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے دیٹ کہ ہمارے جو وہاں پہ سو کالڈ جو لیڈر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سب واقف ہیں کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ جو کہ کرنا چاہیے۔ اپنے طور پہ کچھ لوگ بیچارے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مدد کی جائے، لیکن وہاں پہ سامان لے کے جانا، لوگوں تک پہنچانا، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ میں نیوز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سامان مل نہیں رہا ہے، ٹینٹ نہیں مل رہے ہیں، آٹا، ابھی دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ کسی نے آٹا جو سپلائی کرنا تھا، اور اس میں جو آٹا تھا اس کے نیچے انہوں نے وہ سارے جو بھینسیں جو کھاتی ہیں وہ خوراک جو ہے، وہ چوکر جو ہے وہ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اس میں، اور جب اس کو چھانٹا گیا تو وہ سارا جو آٹا جو الگ ہو گیا، وہ جو سارا بیچ میں سے گند تھا وہ الگ ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ چلو جی موج لگی ہوئی ہے تو ابھی فائدہ اٹھا لیں۔ خیر، یہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ہے صبح کا، لیکن میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اچھے کام میں آپ ضرور آگے بڑھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ ہی مل کر آپ کام کریں، بلکہ آپ جہاں پہ بھی ہیں اور جس طریقے سے بھی آپ اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، یہ چیریٹی جو ہے یہ یو کے میں رجسٹرڈ چیریٹی ہے، اینڈ وی آر آنسریبل ٹو دا چیریٹی کمیشن، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک اس کا ریکارڈ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ جب ہم نے بچوں کی سپورٹ کی، کووڈ کے دوران لوگوں کو خوراک جو ہے مہیا کی، تو دس از آل ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ جو ہے موجود ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ریکارڈ چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور دعا کریں کہ جو آج میری میٹنگ ہے کونسل ورلڈ مشن کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے اس بات کو پریزنٹیشن جو ہے وہ دینی ہے، تو آپ ضرور اس کام میں ہمارا ساتھ دیں،
اور दुआ में भी अपने में हमें याद रखें और प्रैक्टिकली भी कुछ करें। क्योंकि देखें अगर हम ये सोचेंगे नहीं जी हम तो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, यूके में हैं, तो अभी देखें जो हालात यहाँ पे हैं कि अभी जो बिल्स जो हैं वो बहुत हाई हो गए हैं, लिविंग प्राइस जो कॉस्ट है जो वो बढ़ती जा रही है, ग्रोसरी जो है इतनी महंगी हो रही है। तो ये मत सोचें कि हम बचे रहेंगे और यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े जो मुल्क थे वो खत्म हो गए। तो खुदा ना करे कि यहाँ पे ऐसे हालात हों और ऐसा वर्स सिनेरियो हो। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर हम अपने कान बंद कर लेंगे, अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो जब हम दुख तकलीफ में होंगे तो खुदा हम कहता है कि मैं भी नहीं सुनूंगा। तो इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने हाथों को उन लोगों की तरफ बढ़ाएं ताकि वो लोग जो इस वक्त मुसीबत में हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, whosoever they are, आप खुले दिल से उनकी मदद करें, क्योंकि खुदावंद जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उनकी सोच है। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमने सिर्फ क्रिश्चियन के लिए करना है। वहां पे अंदरूने सिंध या सरहद का जो एरिया है वहां पर जो लोग हैं, तो प्लीज प्लीज आप जरूर इस बारे में हमसे राब्ता करें और हम मिलकर इस काम को करना चाहते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि हम दूसरों के हवाल पर निगाह करें, सिर्फ अपने हाल पर। थोड़ा थोड़ा ये जरूरी नहीं है कि यार आप सोचे अच्छा जी इमरान खान को तो वहां से अमेरिका से मिलियन मिल रहे हैं जी, यहाँ से लोग कर रहे हैं, यार वो उनकी ब्लेसिंग है, जो कोई दे रहा है खुदा उसको बरकत दे। अगर आप 1 पाउंड भी देते हैं तो खुदा उसमें भी आपको बरकत देगा। अगर आप मिलियन नहीं दे सकते तो इसका मतलब जी जी पैसा कुछ भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक इंटरनेट ट्रेंड भी होता है। जो लोग अच्छे समझदार हैं, उनको ये पता है कि इस तरह के जो बातें की जाती हैं, इतने मिलियन आ गए या ये लोग इनकरेजमेंट के लिए होता है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप और कुछ नहीं कर सकते, दुआ करें, दुआ में बैठें, और साथ साथ अगर आपने जो जानने वाले हैं जिनको आप जानते हैं, भले हमारे नजरिए से ना करें, लेकिन आप अपने तौर पे जो भी कर सकते हैं हम जरूर करें। बिल्कुल। तो मैं एक गीत जो है उसको प्ले करूंगा और वक्त हो जाता है खुदा के पाक कलाम का भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे दोस्त बहन भाई जो पाक कलाम को सुनना चाहते हैं। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो मिरेकल्स हैं, जो मौजज़ात हैं, उन पर हम बात करेंगे। और आज पास्टर जी जो है वो पहले मौजे पे बात करने को है। तो इतनी देर में आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, अपनी नोटबुक को ले लें, और मैं ये गीत जो है वो आपके लिए पेश करना चाहता हूँ एस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च क्वायर की तरफ से। और इस दौरान आप अपने आप को तैयार कर लें ताकि हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो सीख सकें।
मुझसे जिंदगी दे देगा की बारिश ऐसा चाहती है खुदावन की सिफाती है खुदावन की सिफाती है अपने मसीहों से मिलने की बात से मिलने सॉरी शायद साउंड की कुछ मुझे लग रहा है कि लोगों की कंप्लेन आ रही है कि साउंड नहीं है सॉरी शायद नहीं साउंड तो ठीक है मेरे पास तो अच्छा सॉरी अब कह रहे हैं ठीक हो गया पता नहीं शायद वो गीत में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग जो है आपको पता करें जब रिकॉर्डिंग जब चलाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है लेकिन इट्स बेटर नाउ थैंक यू जी तो खुदा का पाक कलाम खोलिए मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका दूसरा बाब पहले 11 आयात खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे तो आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 11 इसमें अभी जब हम बात कर रहे थे सोशल इश्यूज की और जो भी डिजास्टर है उसके हवाले से तो मैं देख रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है खुदा यीशु मसीह की कि वो खुशी में भी गम में भी लोगों के साथ जो है वो शरीक होते सो यू कैन सी द सोशल क्राइस्ट इन दिस मिरेकल कि खुदा यीशु मसीह की जो हलीमी फरोतनी है उसके बारे में हम सीखेंगे और का जो इख्तियार उसके बारे में हम सीखेंगे और कुछ गलतफहमियां जो इस मिरेकल के हवाले से लोगों के दरमियान पाई जाती हैं तो पास्टर जी जरूर उन्हें क्लियर करेंगे आज तो आइए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करते हैं यूं लिखा है मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 2 बाब फिर तीसरे दिन काने गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही यीशु ने उससे कहा आए औरत मुझे तुझसे क्या काम है अभी मेरा वक्त नहीं आया उसकी मां ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो
बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काने गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलक है, तू मौजज़ात का खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है। खुदावन, आज हम जब एक नए सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, इन मौजज़ात पर गौर करने का जिन्हें तूने किया, अगर खुदावन हम अपनी नाकिस अकल का इकरार करते हैं, तेरे पाकरू पर भरोसा करते हैं, उसे दावत देते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी में आए, हमारी अकलों को रोशन करे। तेरे खादम के लिए, पास्टर महबूब जी के लिए दुआ करते हैं, जब वो तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं, खुदावन तूने अपने पाकरू से मामूर कर अपने लोगों को खुदावन बड़ी बरकत दे, उनके ख्यालात को और प्यारे खुदावन की सोचों को मुंतशिर होने से बचा, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, जो लोग पहली दफा आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली दफा आए हैं और मैं वेलकम कहना चाहता हूँ। तो पास्टर महबूब जो है, इनका ताल्लुक जो है वो न्यूपोर्ट वेल्स से है और वहाँ पर खुदा की खिदमत भी करते हैं और हमारे साथ इस टीम का हिस्सा है बाइबल टीवी ग्लोबल। और ओरिजिनली बेसिकली तो अभी तो काफी साल हो गए इनको यहाँ पर रहते हुए और उनका खानदान यहाँ पर है, खूबसूरत खानदान है, तो उनका शुक्र करते हैं। उनका ताल्लुक जो है वो कराची से और वहाँ पर का खानदान जो है वो बाकी जो फैमिली वहाँ पर मुकीम है, तो खुदा उनका शुक्र करते हैं उनकी खिदमत के लिए। तो बढ़ते हैं जी उनके तरफ और खुदा का पाक कलाम सुनते हैं। जी पास्टर जी, अब आप जो भी खुदा का पाक कलाम खुदा ने आपको दिया है वो आप हमारे साथ बांटिए। थैंक यू जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम खुदावंद के कलाम में से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम होता है, तो इस तरह की स्टडी के लिए हमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दरकार होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़े से वक्त में बहुत सारी बातों को सीख सकें। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अगर आप इस लिंक को आगे ज़रूर शेयर करें और अपना जो हवाला जात नोट करने के लिए अपना नोट पैड भी और पेन भी अपने पास रखें, क्योंकि आज की जो स्टडी है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही खूबसूरत है और हमें बहुत सारी बातों को आज लर्न करना है। हालेलुया। जितने भी हम कर सकेंगे कवर हम ज़रूर करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि भाई साहब ने जो हवाला पढ़ा है, ये यीशु मसीह का पहला मौइज़ा है। इसमें हम ये देखते हैं कि आफ्टर द बैप्टिज्म वो नाथनिएल को मिलता है, जिसमें वो जाहिर करता है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा का बेटा है। तो इस हवाले को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारी बातें जो आती हैं। जो टाइपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइप ऑफ थिंग्स जो देते हैं उसको वो देखते हैं कि कुछ लोग जो बिलीव करते हैं जब वाटर जो है, जिसको पानी जो है जिससे मैं बनाई गई, वो रिप्रेजेंट करता है वाटर बैप्टिज्म को, एंड हिज डेथ। वाइन जो है रिप्रेजेंट करती है शेडिंग ऑफ हिज ब्लड, और मशकें जो थी या सेरेमोनियल वाटर पॉट जो थे या जार्ज इनको कहा गया है, ये हमारी पास्ट लाइफ के जो ट्रेडिशन थे या जो कस्टम्स थे उनको जो है वो जाहिर करता है। बट एनीवे, एवरीबॉडी गॉट समथिंग। क्योंकि जब भी हम खुदा का कलाम खादमों से सुनते हैं तो वो ज़रूर इन बातों को जो है वो बयान करते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट वे जो है खुदावंद के कलाम को अंडरस्टैंड करने का वो यही होता है कि हम पहले जो मिरेकल्स करने वाला है, जो मोइज़ा करने वाला है, उसको जाने कि वो कौन सी शख्सियत है। उसका नाम यीशु मसीह है, उसमें कुदरत पाई जाती है और वो जिंदा खुदा का बेटा है और वो सब कुछ कर सकता है। ये उसकी अथॉरिटी है, ये इख्तियार है।
اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کیونکہ کل کائنات جو ہے اس کے کہنے سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور بنی ہے، اس کے وسیلے سے سب کچھ جو ہے وہ بنا ہے۔ اور ہم نے چند باتیں جو ہے وہ یسوع کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہز ایکشن، کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ہی ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وین ہی اسپیک، ہاؤ ہی اسپیک، اینڈ وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر اس کا جو ہاؤ ہی رسپونڈ ٹو ادر، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے رسپانس کرتا ہے۔ وین ہی چوز ٹو واک اوے، کہ بائبل میں وہ کس طرح وہ چپکے سے نکل جاتا تھا، وہ کس طرح سے واک اوے ہوتا تھا، سم ٹائم وہ بحث میں نہیں پڑتا تھا۔ تو یسوع مسیح جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدر جو تھی وہ یسوع کو جانتی تھی، سب سے زیادہ جو جانکاری رکھتی تھی اس کی مدر تھی کہ who he is۔ یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو معجزہ کرنے والا ہوتا ہے، معجزہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس خدا کو جانے جو معجزے کرتا ہے، جس نے یہ معجزہ کیا ہے، ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو اس کی مقدسہ مریم جو اس کی ماں تھی، وہ اس کو مکمل طور پر جانتی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں نتنیل جو ہے، یہ نتنیل جو ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا پہلے باب کی 49 آیت میں ہم دیکھیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو معجزہ کرنے والا ہے وہ کوئی آرڈنری پرسن نہیں ہے، کوئی آرڈنری کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو پانی کو میں بنا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جب بھی وہ معجزہ کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہم نے 3 مراحل بنائے ہیں کہ پہلے بات یہ ہے کہ معجزہ کرنے والے کو جانے کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو جانتا کون کون تھا، پھر اس کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا۔ اور مقصد جو ہے ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یوحنا 2 باب کی 11 میں دیکھیں، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ تو مقصد کیا تھا کہ اپنے جلال کو ظاہر کرنا، یعنی لوگوں پر ظاہر کرنا کہ who he is، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے تاکہ لوگ اس کو بلیو کریں، کہ جو اس کا دعویٰ ہے لوگ اس کو مانیں، اس کے دعوے کو قبول کریں اور اس کے نام کو جلال ملے۔ تو یہ معجزہ اس لیے کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خروج 20 باب کی 12 میں ہم نے سیکھا تھا کہ تو اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرنا۔ تو اس طرح یسوع مسیح نے اس کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھا اور اپنی ماں کی بات کو پورا کیا۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری جو ٹیچنگ ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، ضرور آپ اس میں سے بہت باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں ان دنیاوی چیزوں پر، یہ ادھر کی باتوں پر جو ہے میں اپنا وقت جو ہے نا وہ زیادہ نہیں لگانا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں کہ اس کا جو ہے مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو اجازت مل جائے کہ یسوع مسیح نے جی میپ بنائی پانی سے اور آپ کھلا ہو کر جو مرضی آپ کریں، یہ بھی نہیں تھا۔ بلکہ کچھ لوگ اس حوالہ کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ میں پینا یا میں خوری کرنا جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شراب نہیں پی سکتے لیکن میں پی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نہیں پی سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ہی پی سکتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں، اسی بات کو کوٹ کروں جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ ہم جس پلیٹ فارم سے جو بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی بھی ایسی بات جو خدا کے کلام میں نہیں لکھی اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم وہی بات کریں گے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ تو خدا کے کلام میں ایک بات لکھی ہے کہ خدا کے کلام کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، یعنی اس کو بنیاد بنا کر، اس کو ایکسکیوز دے کر اپنے جو بدی کے جو بدکاری کے کام ہیں ان پر نہ چل پڑو، بلکہ خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کہ میں کیوں بنائی گئی, کہاں بنائی گئی. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خادم الدین جو ہیں وہ کانا گلیل کی جو ہسٹری ہے وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ یروشلم سے اتنا دور تھا, اس کی لوکیشن یہ تھی, یہاں تھا, وہاں تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو ہم ان باتوں کو نہیں کریں گے. آج ہم سیدھی مدعے پہ بات کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو کرنا. میں کیا ہے اور شراب کیا ہے, میں اور شراب میں کیا فرق ہوتا ہے. یسوع نے جو میں بنائی وہ اچھی تھی. یسوع نے جو میں بنائی وہ پاورفل تھی, ٹیسٹفل تھی, اینڈ اٹ واز اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ. اور باقاعدہ طور پر وہ جو پہلے میں انہوں نے پی تھی اس سے بھی اچھی تھی. اسی لیے جب ایسا پڑھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا, انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہر شخص اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے ہوں. یعنی وہ پی کر جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو, اس وقت جو ہے وہ جو ناقص ٹائپ کی جو ہوتی ہے, یا ڈبل سٹینڈرڈ کر لیں یا مطلب سٹینڈرڈ سے تھوڑی کم ہوتی ہے, وہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن جب یسوع کی بنائی ہوئی میں لوگوں کے سامنے رکھی گئی, جو پانی تھا اور پانی سے میں بن چکی تھی, وہ اس سے بھی اچھی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میں نہیں تھی, لیکن وہ پانی سے بنائی گئی تھی. اگر آپ جو ہے وہ میں پینا چاہتے ہیں تو آپ بھی گلاس پانی کا بھریں اور اس کے اوپر دعا کریں, جو بھی آپ نے کرنا کریں, اور اس کو میں بنائیں اور پی لیں. کیونکہ وہ جو میں بنائی گئی تھی وہ پانی سے بنائی گئی تھی. اس کے سورس کو دیکھیں, اس کا سورس جو تھا وہ پانی تھا, وہ پانی سے بنائی گئی تھی, نہ کہ انگوروں سے بنائی گئی تھی. لیکن یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا تھا. یہ معجزہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انگور سے میں بناتے ہیں, لیکن میرا مسیحا جو ہے اس نے پانی سے میں کو بنایا. یہ اس میں خاص فرق پایا جاتا ہے. لیکن ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ چلیں کہ یہ میں جو ہے یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے, پھر ہم دیکھیں گے میں اور شراب میں فرق ہے. گنتی کی کتاب میں چلتے ہیں, گنتی کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت جو ہے وہ دیکھیں, اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلہان کا گلا اور کولو کی میں سمجھی جاتی ہے. تو کولو جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا, شاید جو ابھی آج کل کے جو بچے ہیں جو یہاں انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کولو کیا چیز ہوتی ہے. کولو جو ہے جیسے ہم آٹا بنانے والی مشین ہوتی ہے نا, جس میں ہم گرینڈ کر کے آٹا بناتے ہیں, اسی طرح کی ایک مشین ہوتی ہے جس میں انگور ڈالے جاتے ہیں, اس میں سے انگور کا رس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. I think میجورٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو, وائن پریسر بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اس میں سے پریس کر کے جو ہے لوگ تیل بھی نکالتے ہیں کولو سے. تو اس طرح سے یہ وائن بھی جو ہے وہ حاصل کی جاتی تھی. تو اس جو وائن ہے اس کو ہم کولو کی میں کہتے ہیں. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. جلدی چلے میرے ساتھ, چونکہ حوالہ جات بہت سارے ہیں, اگر آج پورا نہ ہو سکا تو پھر اگلے تھرسڈے کو میں اس کو ضرور جو ہے وہ پورا کروں گا. مثال کی کتاب میں چلے, اس کا 9واں باب اور اس کی 2 آیت جو ہے وہ پہلے دیکھ دیں. 9ویں باب کی 2 آیت لکھا, اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی. میں کو کس طرح تیار کیا گیا جی؟ ملا کر. اس میں ملایا کیا گیا ہے؟ یہی ڈھونڈنا ہے کہ اس میں جو چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں, یہ ملا کر کیا تیار کی گئی ہے. اور کلیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں 5ویں آیت میں چلے جائیں, جمپ کریں. آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو. کس میں سے پیو جی؟ ملائی ہوئی میں سے, مکسڈ وائن, اس کو پیو. اب یہ جو مکسڈ وائن ہے اس کو ہم جو ہے وہ مکسڈ وائن بھی کہتے ہیں, اور اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ شراب بھی کر سکتے ہیں, شراب بھی اس کو کہتے ہیں. ہاللیلویا. اور مثال کی کتاب میں رہیں اور 23واں باب نکالے میرے ساتھ. ہاللیلویا. 23ویں باب کی 19 سے پڑھنا شروع کریں گے. 23 باب کی 19ویں آیت سے, آئے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر, تو شرابیوں میں شامل نہ ہو. شراب پینے والے کو ہی شرابی کہتے ہیں. ابھی ہم آخر میں اس پر جو میں بات کروں گا دیکھنا, لکھا ہے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں, کیونکہ شرابی کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چھتڑے پہنائے گی.
اپنے باپ کا جسے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جو شرابی ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے 23 باب اور اس کی 30ویں آیت سے بھی دیکھ لیں، وہی جو دیر تک جو ہے میں نوشی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں کا ذکر ہے، لیکن آگے اگلی آیت میں دیکھ اگلے حصے میں کہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لکھا ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کون سی میں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ملائی ہوئی جو میں ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سام کی طرح کاٹتی اور فئی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے۔ جو ملائی ہوئی میں ہے یہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں جو ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور ملائی ہوئی میں کا اثر جو ہے اور ہوتا ہے۔ ملی ہوئی میں کو ہی شراب کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر افسوس کیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسایہ میں اگر آپ دیکھیں اس کے 5ویں باب کی 11 سے 13 پڑھیں اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں، تو خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں پر کیا کرتا ہے جی؟ افسوس کرتا ہے۔ اور خدا جو ہے ایسے لوگوں پر اس طرح کا افسوس کرتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں یا اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں۔ یسایہ 5 باب نکالیں، اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ پڑھیں بھی، ہو کے وقت ہمارے پاس کام ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کوشش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ 5ویں باب کی 11ویں آیت میں دیکھیں، ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں پر، شرابیوں پر جو ہے وہ افسوس کرتا ہے، اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، یعنی ملی ہوئی میں جو ہے ان کو بھڑکا نہ دے۔ ان کے جشن کی محفلوں میں بربد ستار، دفر، بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خدا ان کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاراگری پر غور نہیں کرتے، اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے سیری میں جاتے ہیں۔ اور یہ حوالہ جو ہے بہت دفعہ ہمارے چرچز میں پڑھا جاتا ہے، میرے لوگ جہالت کی وجہ سے سیری میں جاتے ہیں، میرے لوگ جہالت کی وجہ سے۔ لیکن جو اوپر بات لکھی ہے اس پر خادم جو ہے غور نہیں کرتے، پڑھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں چرچز میں۔ یہ ان کو بتانا چاہیے کہ خدا ان پر افسوس کرتا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر نشہ بازی کرتے ہیں۔ یہ فریب دینے والی چیز ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے یہ فریب دیتی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں امثال 20 باب کی پہلی آیت میں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ فریب دینے والی چیز ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ 20 باب کی جو ہے وہ پہلی آیت میں دیکھیں کہ خدا کلام لکھا ہے، میں جو ہے ملی ہوئی میں جب مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں۔ میں اور شراب جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ اب یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا جو پرسنل بینگ ہے اس کو بائی پاس کرتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے بولتے نہیں ہیں، اپنے آپ سے حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، آپ مسکری جیسے باتیں کرتے اس طرح کرتے ہیں، آپ کو چلنا بھول جاتے ہیں، اپنی چال بھول جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، دوستوں کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی دلیری آ جاتی ہے جی۔ تو یہ آپ کو جو ہے بیسکلی فریب دیتی ہے۔ خدا جو ہے وہ ان سے بدلہ لے گا۔ خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عدالت میں لائے گا اور بدلہ لے گا۔ خدا جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، خدا جو ہے وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو سپیئر نہیں کرے گا۔ ائزایہ چیپٹر 55 نکالیں، یسایہ اس کا 65 چیپٹر جو ہے وہ نکالیں، اور اس میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جو ہے اس سے بدلہ لوں گا۔ 11ویں آیت میں ہاللیلویہ لکھا ہے، لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوئی مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے اور دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوع کا جام
पुर करते हो, यानी मिक्स्ड शराब ममजूज कहते हैं, मिक्स्ड वाइन को इंग्लिश में लिखा हुआ है, मिक्स्ड वाइन, मिली हुई मैं, ये जो तैयार करते हो। खुदा कहता है कि मैं जो है, लेकिन मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूंगा। क्या करूंगा जी? खुदा कहता है मैं ऐसे लोगों से बदला लूंगा, उनको गिन गिन कर जो है वो तलवार के हवाला करूंगा। खुदा कलाम में ये भी बात लिखी है कि शराबी जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आप देखें इसकी वार्निंग जो है लूका 21 बाब उसकी 34 में दी गई है, और इसके साथ साथ ये कहा गया रोमियो 5 बाब की 19 से 21 आयत देखें तो उसमें लिखा है कि दे विल बी आउट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और इसके बाद जो है एक और वाला देखेंगे जो मैं चाहता हूं देखना, वो है क्रंथियों का खत, पहला क्रंथियों का खत और उसका 6वां बाब निकालें। और ये जो लोग हैं ना हमारे, ये बहुत सारी खुदा के कलाम के हवालों को पेश बनाकर जो है वो मैखोरी शराबखोरी करना चाहते हैं। बाद लोग कहते हैं जो कभी कभी शराब पीता है वो तो शराबी नहीं है, जो एडिक्शन जिसको हो जाती है उसको शराबी कहते हैं। इसको भी हम अभी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसको हम देख लेते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। जो शराब पीता है उसके बारे में क्या लिखा है। हालेलुया 6 बाब की हम देखेंगे 9 से 11। हालेलुया लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। एक बात याद रखिए, ये नसीहत के तौर पर है मेरे अजीजों, जब भी आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जिस बात का तल्लुक खुदा की बादशाही के दाखिले में होगा वो बड़ी खास बात होती है। उसको इग्नोर ना करना, उसके ऊपर जरूर गौर करना, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है। अगर आप खुदा की बादशाही से बाहर रह गए तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरे अजीजों यहां पर गौर करना, इसका तल्लुक जो है खुदा की बादशाही से। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, जो बात हमने पहले देखी कि ये फरेब देती है। ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। शराबियों के बारे में भी लिखा है कि ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते। देखिए मैंने ये टीवी पर भी ये तालीम देखी है, बहुत वीडियोस भी मैंने देखी हैं जिसमें पास्टर जो है इस बात को बयान करने जी जो कभी कभी शराब पीता है। यहाँ पर जो शराबी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये उन लोगों के लिए किया गया है जिनको एडिक्शन होती है। भाई ये बात याद रखें कि शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं, सिगरेट पीने वाले को स्मोकर कहते हैं। भले आप थोड़ी पिए या ज्यादा करें। अगर आपने चले मान भी मैं लेता हूँ, चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि ये बात ऐसे ही है जैसे आपने बयान की है कि जी शराबी उसको कहते हैं जो कभी कभी शराब पीता है, ये उनके लिए नहीं लिखी गई। लेकिन ये आपने जो फार्मूला घड़ा है ये सिर्फ एक बात के लिए नहीं मैं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है। अब कोई ज़ना कर भी यही बात कह सकता है जी मैं तो साल में 1-2 बार गुनाह करता हूँ, ज़ना करता हूँ, और या 1-2 बार गाली देता हूँ, बुतपरस्ती करता हूँ, लौंडेबाजी 1-2 बार करता हूँ, चोरी 1-2 बार करता हूँ, तो मुझे तो एडिक्शन नहीं है। तो ये फार्मूला तो फिर दूसरी बातों पर भी लगाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम को लिखा है ना, बेस बनाकर पर्दा बनाकर जो है वो इस्तेमाल ना करें, इसको बदी का पर्दा ना बनाएं, क्योंकि खुदा जो है वो टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा ये नहीं चाहता कि मसीही लोग जो हैं वो ऐसे कामों में पड़ जाएं, क्योंकि शराब पीकर आप अपने होश में नहीं होते। शराब पीकर आप दुआ नहीं कर सकते, खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते, उससे बरकत नहीं हासिल कर सकते। आप अपने बच्चों को कोसते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, अपने दोस्तों से बदकलामी करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। खुदा के हुजूरी में आकर आप बदतमीजी कर सकते हैं, जो बहुत खतरनाक बात है। मेरे अजीजों हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। शागिर्दों की तालीम जो है वो भी है कि वो इस बात को किस तरह बयान करते थे, क्योंकि आज हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि आज जो हमने बातें सीखी हैं वो आज हमने पहला मिरेकल जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया तो पानी से मैं बनाई थी, और इसी को जो बहुत सारे लोग हैं बेस बनाकर इसको बदी का पर्दा बनाते हैं, ये करना गुनाह है। यीशु मसीह ने इसलिए मैं नहीं बनाई थी क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है।
لیکن آپ اس بات کو بدی کا پردہ نہ بنائیں. میں نوشی، شراب نوشی، یہ چیزیں جو ہیں، ناچ رنگ، غصہ، فرقے، جدائیاں، یہ ساری کی ساری بدعتیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ منع ہے. یہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ہاللیلویہ. اور ایک آخری حوالہ جو ہے بھائی صاحب آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ مرکز 15 باب کی 23ویں آیت جو ہے وہ آپ خود پڑھ کر دیکھ لینا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا اس کو بھی ملی ہوئی مکسڈ جو تھی وائن جو تھی وہ دی گئی اور اس نے نہیں پی. اور یسوع مسیح نے کہا گلیل میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس نے وہاں میں نوشی کی یا اس کے شاگردوں نے کی یا مقدسہ مریم نے کی. اس نے تو صلیب پر بھی انکار کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو ہے وہ جب بھی معجزہ ہوتا ہے تو وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جب لوگ پھنسے ہوتے ہیں، جب لوگ شہر سے باہر تھے، وہاں کھانا نہیں دیا جا سکتا تھا، تو وہاں خدا یسوع مسیح نے معجزہ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا. جب وہ طوفان میں تھے تو طوفان کو تھما دیا، خدا نے معجزہ کیا اور لوگوں کو بچایا، شاگردوں کو بچایا. تو معجزہ جو ہے وہ سچویشن میں ہوتا ہے. معجزہ شوق سے نہیں ہوتا، معجزہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. دکھاوے کے لیے سائنز ہوتے ہیں کہ جو خدا جو اپنے خادموں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں. اور یہاں پر بھی یہ سائن دیا گیا تھا جو ہم نے پڑھا کہ شاگرد جو تھے وہ اس کا جلال دیکھیں اور وہ اس پر ایمان لائیں. تو میرے عزیزو چیلنج یہ ہے کہ کیا کہیں ہم اس بدعت میں انوالو تو نہیں ہیں؟ کیا ہم کہیں شراب نوشی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم خدا کے کلام کو مروڑ توڑ کر تو نہیں سمجھ رہے؟ کیا خادموں نے کہیں ہمیں گمراہ تو نہیں کیا ہوا؟ میرے عزیزو یہ بڑی خطرناک بات ہے. کبھی کبھی پینے والے کو یا ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ جو کبھی کبھی پیتا اس کو شرابی نہیں کہتے. تو وہ تو زناکار بھی یہ کہہ سکتے میں تو کبھی کبھی کرتا ہوں، پھر اس کو بھی بولے کہ وہ زناکار نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ایسے کام کرنے والے ہیں یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو میرے عزیزو اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں اور اپنے اوپر ورک آؤٹ کریں کہ ہم نے کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. جی بھائی صاحب خداوند آپ کو برکت دے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ جو ہے شاگردوں کی تعلیم جو اس کو بیان کر سکوں. نہیں، بہت ایکچولی بات یہ ہے کہ جو میریکل ہے یہ تو بہت خوبصورت یہ پہلا معجزہ ہے. اور اس پہ بہنوں بھائیوں میری جو ایک پوری ویڈیو ہے الکوہل پہ، اور آپ ضرور اس کو دیکھیں. جب میرا نام ٹائپ کریں گے یا بائبل ٹی وی گلوبل ٹائپ کریں گے اور وہاں پر الکوہل کے بارے میں جو تعلیم میں نے دی ہے آپ ضرور اس کو سیکھیے. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی جو ماڈریشن آف الکوہل ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. چلے جی کبھی کبھی مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اس بات سے. ایک شخص نے میسج مجھے پہنچایا کرسمس پہ، کہنے لگے جی وہ ہم چرچ اس لیے نہیں آتے کیونکہ دیکھیں جی وہ پادری صاحب جو ہیں اس دن وہ پاکشاہ دے دیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے، پھر ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. مجھے پہلے تو سمجھ نہیں لگی، تو میں نے کہا یہ کیا بات، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کہنے لگے جی وہ بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جب پاکشاہ کی رسم ادا کرتے ہیں کرسمس پہ یا ایسٹر پہ تو ہماری سروس کا حصہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب سروس لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے پاکشاہ کو. تو وہ کہنے لگے جی وہ اس لیے چرچ نہیں ہے، وہ کہنے لگے جی پادری صاحب نے پاکشاہ دے دینی ہے تو جب ہم گھر جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، شراب نوشی نہیں کر سکتے. تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے کہا کہ یعنی آپ اپنی سیلیبریشن کے لیے، اپنے منہ کے چسکے کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے آپ ایک بلیسنگ کو کھو رہے ہیں. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پاکشاہ میں شامل نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں جی ہم شراب نوشی کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو ہم نہیں لیں گے. اور کچھ لوگ تو مطلب اس بات کو بہت ہی زیادہ وہ لبرل ہو کے کہتے نہیں جی وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ نہیں جی ہم کو نشہ کر کے کوئی نشئی تو نہیں بن جاتے یا تو مارتے پیٹتے نہیں یا گالیاں نہیں دیتے. لیکن بات یہ کہ اس کے بہت سارے بہنوں بھائیوں نقصانات ہیں. ہم اس پہ پورا ایک سیشن جو ہے وہ کریں گے اور کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہمیں دعا کرنی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر جی آپ کا کہ آپ نے اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ اس کو جو ہے کلام کو خاص طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بائبل میں لکھا ہے تو موتی خدا نے کہا کہ پالوس رسول سے اس نے اجازت لی، اس نے کہا جی میدے کی خرابی کے باعث تھوڑی سی عمل میں لایا کر. بھائی صاحب انہاں دا میدا ہر ویکینڈ تے خراب ہوندا ہے، بیماراں نوں دیا کرو تے ہر ویکینڈ تے بیمار ہوندے نے. دیٹ از ناٹ ایکسکیوز. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. پاکستان میں وہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہوا ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں
ان کو وہ لائسنس دیا جاتا ہے, وہ جا کر تو شراب جو ہے وہ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں کہ جن کے ہارٹ کے لیے جو ریڈ وائن ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں کی جو بھی رائے ہے, لیکن وہاں پہ تو جو ہمارے نان کرسچن ہیں ان کو بھی ہارٹ کی پرابلم ہوگی, یا کرسچن کے نام پہ لائسنس ہے اور وہ ہارٹ کی بیماری کے, وہ جو ہارٹ کی بیماری ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اب سب کو یہ ہارٹ کی بیماری جیسا ہو, میں کا جو استعمال ہے یہ بائبل میں بہت سے جگہوں پہ ہوتا تھا, یہ مرنے کے سچ ہے. قریب ہو تو اس کو بلا. لیکن اس کو ہر چیز ہر جگہ جہاں بھی استعمال ہوتا تھا, جیسے یسوع مسیح نے بھی دیا کہ یہ میرا خون ہے, تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑے سے وقت میں تو نہیں سمجھی جا سکتی, بٹ یہ ہے کہ دور ایک سیرا اس کو بدی کا پردہ نہیں بنانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں, امروڑ تروڑ کر بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ جو کبھی کبھی پیتا ہے, تو پھر جو دوسرا بندہ کہتا ہے میں تو کبھی کبھی چوری کرتا ہوں, یہ فارمولا دوسرے بھی تو لگائیں گے نا پھر, کہ ایک ہی بات پر لگانا ہے یہ فارمولا. گناہ ہے, اس کو ہم نے پیچھے سیکھا تھا بھائی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, بات کر رہے تھے, تو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ نہیں ہے, ککھ دا بھی چور تو لکھ دا بھی چور. تو بات یہ ہے کہ ماڈریشن آف الکوہل. دیکھیے میں اپنے اندر کتنا لبرل ہوں یہ مجھے پتا ہے, یہ خدا کو پتا ہے, لیکن ہماری جو آزادی ہے اس کو بدی کا پردہ نہیں بنانا چاہیے. سپوز پاسٹر جی میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی جگہ بیٹھا ہوا, اگر میں چاہوں جی میرے لیے ایک پوائنٹ جو ہے یا ایک گلاس جو وائن ہے وہ ماڈریشن ہے, اور وہاں پہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے, وہ کہ جی میں نے بھائی صاحب کو دیکھا ہے وہ شراب نوشی کر رہے تھے, یا بچے اس کے دیکھیں, اس کی وائف دیکھے, تو وہ میں اس کو کہاں پر جسٹیفائی کروں گا؟ نہیں جی میں نے تو ایک گلاس لیا یا ایک کپ, یہ میرے لیے تو وہ ماڈریشن ہے. لیکن آپ اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں دوسرے شخص کے لیے. وہ تو جا کے 20 لوگوں کو بتائے گا جی بھائی صاحب پیتا تو میں کیوں نہیں پی سکتا. تو آپ کی جو آزادی ہے آپ اس کے بارے میں سوچا کریں کہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے, اور دوسرے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تکلیف نہ ان کو. میری نیس ہے وہ کام کرتی تھی سینی ورلڈ میں جب اسٹوڈنٹ تھی, ابھی تو وہاں پہ نہیں کام کرتی. تو جب میں ان کو پک کرنے جاتا تھا تو کہیں سنڈے کو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, تو میں نے بیٹی کو کہنا کہ نہیں میں اندر نہیں آؤں گا, آپ باہر آ جائیں پارکنگ میں وہاں سے آپ کو پک کر لوں گا. تو میں ان کو میرا مقصد وہ یہ ہوتا تھا کہ میں سنڈے کو سروس کروا کے نکلا ہوں, میں رات کو بیٹی کو پک کرنے جا رہا ہوں, وہاں پہ کوئی مجھے دیکھ لے کہ جی بھائی صاحب کو ہم نے دیکھا, وہ تو سنڈے کو شام کو سینی ورلڈ میں پھرے ہوئے تھے, وہاں فلم دیکھنے گئے تھے. اب میں ان کو اس چیز کو بتاؤں گا جا کے نہیں جی میں تو بیٹی کو پک کرنے گیا تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی جو ہے, یو آر آن دا رانگ اسپاٹ ایٹ دا رانگ ٹائم, تو وہ بھی آپ کا جو بڑا کیئرفل ہے, ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو سنگت ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور زبور میں اس بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہلے زبور میں یہ کہتا ہے کہ ٹٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہوں, بارش جو ہے. اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری فیلوشپ کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, خدا یسوع مسیح نے اس خاندان کی عزت کے لیے انہوں نے وہ میں بنائی, اور جیسے بھائی صاحب نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا, انہوں نے پانی کی تاثیر کو بدلا تھا. تو یہ خداوند کی جو تبدیل کرنے کی جو قدرت ہے, یہ قدرت ہے اس کی, یہ اس کی قدرت ہے. یہ جو معجزہ جو ہے یہ اس کی ڈیوینٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند ہوا اور پانی جو ہے اس کو حکم مانتے ہیں. پانی کو کہتا تھم جا تو تھم جاتا ہے, پانی کو کہتا میں بن جا تو بن جاتا ہے. یہ اس کی جو خداوند کی جو قوت ہے, ڈیوائن پاور جو ہے, یہ اس کے بارے میں ہے. تو ہمیں خداوند کو شکر کرنا چاہیے. اور انسان کے اندر جو 1/3 پانی ہے, ہمارے اپنے اندر بھی, تو خداوند انسانوں کی تاثیر نے چوروں, ڈاکوؤں, کسبیوں کو بدل دیا, بادشاہوں کو بدل دیا, بڑے بڑے مولویوں کو بدل دیا. تو خداوند کے اندر یہ قوت اور طاقت پائی جاتی ہے. تو دعا کرتے ہیں. ٹائم بڑا ہو گیا, اور مجھے اس بات کے لیے احساس ہے اس بات کا کہ آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, تو صبح سویرے آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آئیے دعا مانگے, خداوند کی شکر گزاری کریں. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیرے زندہ معتبر لاخطا لا تبدیل کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اے پھر خداوند تو ہمیں سننے والے کان دے, سمجھ دے, عقل دے, دانش دے, تاکہ ہم تیرے کلام کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. خداوند تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. دعا کرتا ہوں پادری محبوب صاحب کے لیے کہ انہیں اور زیادہ حکمت دانش دے, اپنے لوگوں کو برکت دے. اور پیر خداوند جو کچھ بھی آج ہم نے سنا اس کو ہمارے زندگیوں میں جگہ دے. خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہے, خاص طور پاکستان میں جو اس فلڈ وکٹمز ہیں جو ان کو تیرے سامنے لاتے ہیں, تمام سیلاب زدگان کو خداوند تو اپنی پناہ میں لے. اور جو ادارے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں, جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ان سب کو بڑی برکت دے. تمام انتظامیہ کے ساتھ ہو, پرائم منسٹر کے لیے, ان کے کیبنٹ کے لیے, اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس کام کے لیے خدا تم سب کو بڑی برکت دے.
آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میں سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک دے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. عزیزو، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے جی 004477199224 اور ہماری جو ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com، آپ اس پہ بھی جائیں. اور ہماری چرچ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.haurc.org. یہ ہماری چرچ کی ویب سائٹ ہے. ہمارے چرچ کا نام ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ. سنڈے کو ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں اور 2 بجے اردو ہندی میں. تو کل ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. سیکنڈ میریکل پر ہم بات کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اور پاس صاحب کو اجازت دیجیے. خدا آپ کے ساتھ خوش رہیں اور خوش رکھیں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. Thank you, Pastor. Bless you.